औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पर्दे के अहकामात का तज़किरा जो है वो किया जा रहा है पिछली आयत करीमा में। पहले जो है वो फरमाया गया कि औरतों को घर से बाहर निकलने से कि जब वो बाहर निकलें तो अपनी ज़ेबो ज़ीनत जो है वो ज़ाहिर ना करें। उसके बाद जो है वो फिर कहा गया कि घर में कौन कौन आ सकता है। अब ये तो वो हदूद थी जो पर्दे के लिए मुतय्यन कर दी गई। अब कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से अहरे महरम रिश्ते हैं जिनसे जो है वो, जिनके सामने जो है वो पर्दा जो है वो नहीं कर सकते, यानी कि जिनके लिए पर्दा जो है वो ना करने की इजाज़त है, कि जिनके सामने बगैर पर्दे के आ सकती हैं। तो पहली आयत करीमा में उन्हीं के बारे में बताया गया है। ला जुनाहा, जुनाह कहते हैं गुनाह को। हमारे यहाँ उर्दू में गाफ होता है, अरबी में जो है वो गाफ नहीं होता, जीम होता है। लफ्ज़ वही है, गुनाह ही है। ला जुनाहा, नहीं है गुनाह, अलैहिन्ना, हिन्ना उन पर किन पर? वैसे तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के बारे में बात हो रही है, लेकिन ये अदाब मुआशरत ये आम खवातीन को भी जो है वो इसी यानी कि जैसे रसूल पाक की ज़ात उसवा हुस्ना हम सब के लिए, उम्मतुल मोमिनीन जो हैं वो तमाम खवातीन के लिए, इसी तरह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर जो है वो तमाम घरों के लिए। ला जुनाह अलैहिन्ना, नहीं है उन पर कोई गुनाह पर्दे के बारे में। फी आबाइहिन्ना, आबाइहिन्ना कौन? उनके बापों के बारे में, बाप उनके। वला अबनाहिन्ना, और अबनाहिन्ना ना उनके बेटों के साथ, बेटों के बारे में। वला अखवानिहिन्ना, और ना उनके भाइयों के बारे में। वला अबनाए अखवानिहिन्ना, और ना उनके भाइयों के बेटों के बारे में, मतलब भतीजों में। वला अबनाए अखवातिहिन्ना, और ना उनके बेटों की, उनकी बहनों के बेटे के बारे में, ना उनके भांजे के बारे में। अब ये 5 महरम रिश्ते, 3, 4 और ये 5 बताए गए। अब यहाँ पे जो है वो चचा का तस्करा नहीं है, यहाँ पे चचा मामू का तस्करा नहीं है। तो ये मत समझिए कि नहीं वो महरम रिश्ते हैं, उनके सामने भी पर्दा नहीं है। डिटेल के लिए आप सूरह नूर की आयत, वो चूंकि खासी बड़ी है मैंने इसलिए यहाँ पे लिखी नहीं, आयत नंबर 31 देखिए, वहाँ पे ये सारी डिटेल जो है वो दी गई है। तो जो मामू और चाचा है वो भी जो है उसी रिश्तों में जो है वो आते हैं। और ये रिश्ते सिर्फ नस्बी रिश्ते नहीं बल्कि रज़ाई रिश्ते भी इसमें शामिल हैं। अब जैसे आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास जो है वो असले आए, असले अबुल कैस के भाई थे। अबुल कैस की बीवी का हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जो दूध पिया था वो आपकी रज़ाई माँ थी। तो उन्होंने जो है असले को जो है वो दरवाजे पर रोक दिया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो पूछ के बताऊंगी। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आके पूछा कि वो इस तरह आए थे, तो मैंने उनको रोक दिया कि उन्होंने कहा वो तेरे हाथ खाक आलूदा हूँ, तो उन्हें अपने चचा को जो है वो रोक दिया। नहीं जी, मैंने तो जो दूध पिया था अबुल कैस की बीवी का पिया था, अबुल कैस तो नहीं, अबुल कैस का तो नहीं पिया था। उन्होंने कहा कि नहीं, जो नस्बी रिश्ते हैं इसी तरह रज़ाई रिश्ते भी उतने ही अहमियत रखते हैं। तो उसको बुला, उसको अंदर बुला, वो तेरे लिए महरम है, तेरे चचा के बराबर है। तो जितने चचा और मामा हैं वो भी इसमें शामिल हैं। बापों के सामने कोई पर्दा नहीं है, भाइयों के सामने पर्दा नहीं है, और भाइयों के बेटों, बहनों के बेटों, और वला नसाइहुन्ना, औरतों के बारे में पर्दे का मतलब ये नहीं है कि उनके सामने जो है वो कपड़े जो है वो अपना सतर जो है वो जाहिर नहीं। पर्दे के बारे में हो रही है बात, सतर के बारे में। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा बुरा कॉन्सेप्ट है कि खवातीन एक दूसरे से जो है वो पर्दा नहीं करती, और वो पर्दे से मुराद है कि वो अपना सतर भी सम टाइम नहीं छुपाती। तो ये गलत है। वला निसाइहिन्ना, और ना औरतों के बारे में। वला मा मलकत ऐमानुहुन्ना, और ना मलकत वो जो जिनके मिलक हुए तुम्हारे दाने हाथ, मतलब गुलाम, लौंडी। कुछ मुफस्सिरीन ने इसके ऊपर जो है वो कहा हुआ कि सिर्फ इससे मुराद जो है वो लौंडियां हैं। कुछ ने कहा कि नहीं, इसमें गुलाम भी शामिल हैं, कम उम्र के गुलाम भी शामिल हैं। वत्तकीन अल्लाह, और डरती रहो अल्लाह से। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन शहीदा, बेशक अल्लाह है हर चीज के ऊपर गवाह। तो यहाँ पे उन महरम रिश्तों की तफसील बता दी कि जिनके सामने पर्दा करना वाजिब नहीं है, उनके सामने तुम बगैर पर्दे के आ सकती हो। ये महरम रिश्ते हैं। इन महरम रिश्तों से
اب جیسے کون سے باپ شادی نہیں ہو سکتی، ابنائے ہننا بھائی، بھائیوں کے بیٹے بھانجے، بہنوں کے بیٹے، اور ابنائے اخواتہن ولا نسائہن، اور نہ عورتوں سے، ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ غلاموں سے، لونڈیوں سے، واتقین اللہ، اور ساتھ کہا اللہ سے ڈرتی رہو۔ یہ تو حد مقرر کر دی گئی، لیکن اس حد کے بعد بھی اپنے آپ کو اتنا کھلا نہ چھوڑو کہ جن کے سامنے جو ہے وہ تم ویسے جانا شروع کر دو۔ تو یہاں پہ بھی ایک حد ہے، یہ جو لفظ کہا گیا نا واتقین اللہ، اللہ سے ڈرتی رہو، اس میں بھی یہ ہے کہ اتنے بھی کھلے ڈلے کپڑے نہیں پہن کے جاؤ جتنے کہ تم اپنی تنہائی میں جو ہے وہ پہن سکتے۔ اب یہاں تک تو یہ وہی پردے کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر آگئی بات ان اللہ، یہ بہت مشہور آیت ہے، ہم اکثر جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں بھی جب اس کی ایک دوسری آیت آئی تھی جس میں سے والذی یصلی علیکم، وہ تو اللہ وہ ہے جو تمہارے اوپر جو ہے وہ سلامتی بھیجتا ہے، جو رحمتیں نچھاور کرتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ و ملائکتہ، اور فرشتے اس کے، یصلون، یصلون لفظ کیا ہے؟ صلی، معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے اس کی نسبت تین طرف ہو سکتی ہے۔ اگر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمتیں بھیجنا، رحمتیں نچھاور کرنا۔ اگر اس کی نسبت جو ہے وہ فرشتوں کی طرف ہو تو فرشتوں کا استغفار کرنا، فرشتوں کا جو ہے وہ دعا مانگنا اللہ کے پاس۔ اور اگر یہ نسبت عام انسان کی طرف ہو تو مدح و ثنا کے لفظوں میں بھی آتا ہے، دعا کے معنوں میں بھی آتا ہے، نماز کے معنوں میں بھی آتا ہے، یہ سارے معنوں میں جو ہے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تین طرح سے اس کی نسبت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تو دعا نہیں کرے گا، اللہ تو سلامتی بھیجے گا، اللہ تو جو ہے وہ اپنی رحمتیں نچھاور کرے گا۔ تو بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، وہ درود بھیجتے ہیں، مدح کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، اللہ جو ہے وہ رحمتیں نچھاور کرتے ہیں، فرشتے اس رسول کے لیے جو ہے وہ دعائے استغفار کرتے ہیں، سلامتی کی دعائیں مانگتے ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی سلامتی کے لیے اس کے لیے دعا کیا کرو، وسلموا تسلیما، اور بہت ڈھیر سارے سلام اس کو بھیجا کرو۔ اب دیکھیے جب ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں سلام کا طریقہ تو پتہ چل گیا کہ ہم نماز میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں السلام ایھا النبی، السلام علیکم ایھا النبی، کہ آپ پہ سلامتی ہو اے نبی، تو ہمیں صلات کا طریقہ بھی بتا دیا جائے کہ ہم کس طرح جو ہے وہ رحمتی کی دعا بھیجیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جو ہے وہ یہ درود ابراہیمی جو ہے وہ سکھایا کہ یہ ہے، اسی تمہارے صلات کا طریقہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کی نماز نہیں جس کا یہ درود جو ہے وہ جس نے نماز میں نہیں پڑھا۔ تشہد کے بعد کون سا؟ وہی جو ہم درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور فرمایا کہ اس سے بڑھ کے کوئی بخیل نہیں کہ جس کے سامنے اس کے نبی کا نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیا جائے اور وہ ان کے اوپر درود نہ بھیجے۔ ہم جیسے لکھتے بھی ہیں تو ہم جب تک اگر محمد لکھیں گے تو جب تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہہ لیں تو ہم سے بڑا بخیل، ہم سے بڑا کنجوس کوئی نہیں کہ ہم وہ الفاظ بھی جو ہے وہ نہیں بھیج سکتے۔ تو فرمایا تم میرے اوپر درود بھیجو، اللہ تمہارے اوپر جو ہے وہ 10 مرتبہ رحمتیں نشاور کرے گا، 10 درجات تمہارے بلند فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جس محفل میں، جس مجلس میں جو ہے وہ درود نہ پڑھا جائے اس محفل کے بارے میں بھی جو ہے وہ بات چیت ہوگی۔ اور پھر کہا گیا کہ جب دعا جو ہے تم مانگو اور درود کے بغیر مانگو تو دعا جو ہے زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، تو اس لیے جب بھی دعا مانگو درود کے ساتھ جو ہے وہ مانگو۔ اور فرمایا کہ جب تم مجھ پہ درود بھیجو تو یہ درود مجھ تک پہنچتے ہیں۔ تو فرمایا، کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، تو آپ تو وہ ان کا فرمایا کہ دیکھو ایک تو بات یہ ہے کہ مٹی کا نبیوں کے جسم کو کھانا حرام ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ تمام درود جو ہے وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہماری روحوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ درود جو ہے وہ مجھ پہ ہم پہ جو ہے وہ پہنچائے جاتے ہیں۔ کتنی فضیلتیں ہیں اس درود کی، اور پرٹیکولرلی یہ جو جمعے والے دن کہا گیا ہے، کیونکہ اس لیے کہ جمعہ جو ہے وہ مبارک دن ہے، جمعہ وہ افضل دن ہے، جس دن جو ہے وہ کائنات تخلیق ہوئی، جس دن جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، جس دن جو ہے وہ بنی اسرائیل کو، کتنے واقعات ہیں اس جمعہ سے منسوب، اور اس جمعے کی نسبت سے کہا گیا کہ جمعہ افضل دن ہے۔ تو اس جمعے والے دن بھی جو ہے جتنا درود جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے نبی کے اوپر بھیج سکتے ہو بھیجو۔ تو دیکھیے درود کی بہت فضیلتیں ہیں، بہت برکتیں ہیں،
کوئی دعا جب کہا گیا اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے حمد و ثنا کس کی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کس کا درجہ، کس کا رتبہ؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو جب بھی دعا مانگیں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ درود بھیجیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یؤذون، جو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، یؤذون اللہ، اللہ کو، ورسولہ، اور اس کے رسول کو۔ ابھی اللہ کو تکلیف کیا پہنچانا ہے؟ کہ اللہ کی اولاد بنا دی، اللہ کے ساتھ اور شریک بنا لیے، اللہ کے کہے ہوئے کو چھوڑ کے جو ہے وہ کسی اور کی بات جو ہے وہ مان لی۔ یہی اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے کہ یہ مخلوق تو میری ہے، پیدا اس کو میں نے کیا، پالا میں نے اس کو، اس کی ساری ضروریات کا خیال میں نے رکھا، اپنی بقا کے لیے یہ میرا محتاج ہے، اور جب شکر کرنے کی باری آتی ہے تو کسی اور کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول کو ایذا پہنچانا، اللہ کے رسول کو ایذا پہنچانا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی کہی ہوئی بات کو چھوڑ کے کسی اور کی کہی ہوئی بات کی طرف جو ہے وہ چل پڑنا۔ تو جو رسول کا کہا ہوا ہے وہی اللہ کا کہا ہوا ہے۔ تو اگر ہم ان لوگوں کی نام ان کا لیں گے، کلمہ ان کا پڑھیں گے، روز محشر جو ہے وہ ان کی شفاعت کی توقع رکھیں گے، روز محشر جو ہے وہ اللہ کی رحمت کی توقع ہم رکھتے ہیں، لیکن جب شکر کی باری آتی ہے تو ہم کسی اور کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب کام کرنے کی، کہنے کی باری آتی ہے، کچھ کرنے کی باری آتی ہے، تب بھی ہم دوسرے کا کہا ہوا مانتے ہیں، ہم اپنا اللہ اور اس کے رسول کا کہا نہیں مانتے۔ یہی سب سے بڑی اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچانا ہے۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ ہمیں اللہ اور اس کا رسول کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اس حکم سے اگر ہم ہٹ کے چلیں گے، سودی کاروبار ہے، ہم نہیں چھوڑتے سود، ہم ایذا پہنچاتے ہیں، ہم تکلیف دیتے ہیں، اور کتنی چیزیں ایسی ہیں دین میں، نت نئے طریقے جو ہے ہم نے ایجاد کر لیے جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رسول سے کوئی تعلق واسطہ ثابت نہیں ہے۔ ایذا پہنچانا ہے رسول کو۔ بے شک وہ لوگ یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ اب دیکھیے سزا کیا بنائی گئی ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، لعنت فرمائی اللہ نے ان کے اوپر دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اب ایک لائن ڈرا ہمارے سامنے ہو گئی ہے، اس لائن کو جو ہے وہ سامنے رکھ کے دیکھ لیجئے کہ اس کے لائن سٹریٹ جو ہے وہ تو صراط مستقیم ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے کہے ہوئے کے بغیر کسی اور کا کہا ہوا ہے۔ تو جب ہم کسی اور کا کہیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی جو ہمارا کریٹر ہے، جو ہمارا خالق ہے، اس کو تو تکلیف ہوگی۔ خالق نے جو ہے وہ رسول کو ایک ماڈل بنا کے بھیجا ہمارے سامنے، ایک مینول ہمارے پاس دیا۔ تو جب ہم اس کی کہی ہوئی بات کو نہیں مانیں گے، اپنا امام اور پیشوا تو رسول کو ہی مانیں گے لیکن بات نہیں مانیں گے، تو پھر کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے کہ جب ہم اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتے تو کیا ہوتا ہے؟ ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانیں گے، اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائیں گے، اور جس نے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ جب تکلیف پہنچائی تو پھر اس کی سزا جو ہے وہ یہاں پہ بتا دی گئی ہے۔ کیا سزا بتائی گئی ہے؟ لعنہم اللہ، اللہ لعنت کرتا ہے ان کے اوپر۔ اللہ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دور کر دینا۔ تو اب کون پسند کرتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری؟ وہی پسند کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانے گا۔ تو کیٹیگوریکلی یہاں پہ اس کی سزا بتا دی گئی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اس کو رحمت سے دور کر دیا جائے گا اور آخرت میں بھی رحمت سے دور ہوگا۔ تو جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اس کا کوئی ٹھکانہ رہا؟ اس کا تو کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوا اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ اور کہہ بھی دیا گیا وَعَدَّ، اور تیار کر رکھا ہے، لہم، لیے ان کے، عذابًا مہینا۔ مہینہ لفظ کس سے ہے؟ اہانت، ان سے۔ اہانت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذلیل ہونا، رسوا ہونا۔ تو ہم نے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دیکھیے بظاہر ہمیں ضرور لگتا ہے کہ وہ لوگ بہت ترقی کر رہے ہوتے ہیں، الٹیمیٹلی اگر آپ ان کے انجام پہ نظر دوڑائیں تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو رہے ہیں اور آخرت میں تو کر رکھا ہے اللہ نے تیار۔ اب یہ کن کے لیے ہے؟ ان کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں۔ اب ایذا سے مراد یہ نہیں ہے، اب کچھ تو طعن و تشنیع کرتے تھے پہلے اس وقت کے دور میں، اب یہاں پہ ہم رسول کی بات نہ مان کر رسول کو ایذا دیتے ہیں۔
جو رسول نے کہا ہے اس کو چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے لگ کے جو ہے ہم ایذا دیتے ہیں۔ اللہ کو ایذا دینا، اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے پالا، اللہ نے بڑا کیا، اپنی بقا کے لیے اللہ کے محتاج، ہر چیز اللہ کی محتاج، اور اس کے باوجود جو ہے وہ ہم سجدہ کسی اور کے سامنے کرتے ہیں، ہاتھ کسی اور کے سامنے پھیلا دیتے ہیں جو کہ کچھ دے نہیں سکتا، اس کے سامنے پھیلاتے ہیں جو خود مخلوق ہے، اور جو خود مخلوق ہے وہ تمہاری خالق کیسے ہو سکتی ہے، وہ کسی کو کیا دے سکتی ہے؟ تو جو کوئی یہ کرے گا ان کے لیے لعنت فرمائی ہے اللہ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ساتھ کہا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ان کے لیے رسوائی والا، ذلت والا عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اب آگئی بات مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف پہنچانے والوں کی، اور وہ لوگ جو یوزون، جو ایذا دیتے ہیں، المؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، بغیر مکتسبو، بغیر ان کے کچھ کیے ہوئے، بغیر ان کے کسی قصور کے، انہوں نے کوئی کچھ قصور نہیں کیا، تو کیا کرتے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ہم بہتان لگا دیتے ہیں، ان کے اوپر ہم تہمتیں لگاتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، سب سے بڑی مثال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر کیا کیا گیا تھا؟ ان کا کوئی قصور تو نہیں تھا، ان کی بریت تو پھر اللہ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی، لوگوں نے ان کے بارے میں کیا مشہور کر دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں جس وقت حضرت زید بن حارثہ کا قصہ جو ہے وہ ہم نے پڑھا، تو لوگوں نے کیا کیا باتیں نہیں کی کہ اپنے بیٹے کی بہو کے ساتھ جو ہے وہ بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو بغیر کچھ کہے ہوئے جب جو ایذا پہنچاتے ہیں، یہ حکم تو خاص وہی تھا اس وقت کے لیے، لیکن یہ آج بھی ویسے ہی تر و تازہ ہے۔ آج بھی اگر ہم کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کو نقصان پہنچاتے ہیں بغیر مکتسبو، بغیر اس کے کسی قصور کے، ویسے تو کاسبہ کا منع کیا ہوتا ہے؟ کمائی کرنا، لیکن یہاں پہ کس کے کام کرنے کو بھی کاسبہ کہا جاتا ہے کہ کیا کسب کر کے آئے ہو، کیا کام کر کے، بغیر مکتسب، بغیر اس کے کسی کچھ کیے ہوئے، بغیر اس کے کچھ قصور کے، تو کیا ہوگا؟ فقد احتملوا، تو بلا شبہ تحقیق، احتملوا، احتمال سے کیا مانا؟ اٹھا لینا، پھر اٹھایا اس نے، بہتانن، بہتان کہتے ہیں ایسا جھوٹ جس کا کوئی وجود نہ ہو، جس کا کوئی سر پیر نہ ہو۔ دیکھیے اگر ایک شخص نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اور اس کے بارے میں کچھ کہہ دینا، تو ایسا جھوٹ ہے جو حیران اور ششدر کر کے رہ جائے گا کہ یہ بات تو ہوئی نہیں، یہ کام تو میں نے کیا ہی نہیں، یہ الفاظ تو میں نے زبان سے نکالے نہیں، اور میرے بارے میں یہ بات، تو کیا مانا ہے؟ فقد احتملوا بہتانن، تو یہ بہتان ہے اس کے اوپر، اٹھا لیا بہتان اس نے۔ وَإِثْمًا مُبِينًا، اسمن کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کو، اور مبینہ کس کو کہتے ہیں؟ کھلا، پھر اس نے کھلا گناہ جو ہے وہ کما لیا ہے۔ اور ہم آج 10 باتیں کہہ کے کرتے ہیں چلو چھڈو پرے اودا مسئلہ سانوں کی، پہلے جو ہے وہ ہم پوری اس کی جو ہے نا وہ ماضی اس کا کچا چھٹا کھول کے سامنے رکھ دیتے ہیں، سب کچھ کر کے جب کہنے کو کچھ نہیں رہتا تو پھر کہتے ہیں چلیں چھوڑو پہ غیبت ہو جائے گی۔ بھئی غیبت ہو جائے گی کیا مطلب؟ غیبت ہو چکی ہے، ہم کر چکے ہوئے ہیں۔ تو جیسے کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ وہ فلاں، ویسے بہتان ہوتا کیا ہے؟ بہتان یہ ہے کسی کے بارے میں، اپنے کسی بھائی کے بارے میں ایسی بات کرنا جو اگر اس کو اس بات کا پتہ چلے تو وہ اس کے لیے برا محسوس کرے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر وہ بات اس میں ہو تو کہا یہی تو بہتان ہے، اور اگر اس میں بات ہے ہی نہیں وہ تو تہمت کے زمرے میں آ گیا۔ پھر تو کسی کے بارے میں ایسی بات کر دینا کہ جو اس میں نہ ہو، غیبت، ہاں جی وہی تو غیبت ہے اس کے بارے میں، اور پھر اگر وہ نہیں ہے تو وہ تو پھر تہمت لگا دی کہ وہ اس میں ہے ہی نہیں۔ اور ہم سب کچھ کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر تسلی سے کہتے ہیں اچھا چلیں چھوڑیں، اس کے بارے میں کیا کرنا، غیبت ہو جائے گی۔ ہم چسکے بھی لے رہے ہوتے ہیں، مزے بھی لے رہے ہوتے ہیں، اور بات بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ بس اس نے بہتان کا بوجھ اٹھا لیا، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور کھلا گناہ جو ہے وہ کر بیٹھا۔ یہ دیکھیے اگر ہم دیکھتے ہیں ویسے سورہ حجرات کے بعد ہمیں اس سورہ احزاب میں ہمیں جو ہے وہ معاشرتی آداب کتنے کھل کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، کس طرح ایک سٹیپ کے اوپر ہمیں پردے کے بارے میں بتایا گیا، کسی کے گھر میں جانے کے بارے میں بتایا گیا، کسی کے گھر میں بیٹھنے کے بارے میں بتایا گیا، کھانا کھانے کی آداب بتایا گیا، اس کے بعد کی چیزیں جب کون سی ایسی چیز ہے جو کھول کے ہمارے سامنے نہیں رکھی گئی؟ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر جو ہے وہ اللہ کے رسول کے اوپر درود بھیجنے کے بارے میں وہ بتایا گیا ہمیں۔ پھر جو ہے وہ بتایا گیا کہ جو لوگ ایذا دیتے ہیں، ایذا کا مطلب وہی ہے اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ کے کسی اور راہ پہ چلنا۔
کسی اور کے سامنے جا کے ماتھا ٹیکنا، کسی اور کی درگاہ پہ جا کے سجدہ کرنا، یہی اللہ کو ایذا دینا ہے۔ ان کے لیے اللہ نے جو ہے وہ دنیا میں بھی لعنت کی ہے اور آخرت میں بھی لعنت کی ہے۔ لا جناح علیہ پہلی آیت پردے کے بارے میں ہے کہ کن سے پردہ نہیں ہے، کن کے لیے پردہ نہ کرنے کی اجازت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پھر سب کچھ کھلا چھوڑ دیا جائے، نہیں، جن کے سامنے جو ہے وہ پھر احتیاط کے بعد پردہ نہ کرنے کی اجازت۔ لا جناح علیہن، نہیں ہے گناہ ان پر کہ فی ابائہن، ان کے باپوں کے بارے میں، ولا ابنائہن، اور نہ بھائیوں کے بارے میں، ولا اخوانہن، اور ولا ابنائہن ولا اخوانہن، اور نہ اپنے باپوں کے بارے میں، ولا، اور نہ بھائیوں کے بیٹوں کے بارے میں، اور نہ بھائیوں کے بارے میں، ولا ابناء اخوانہن، اور نہ بھائیوں کے بیٹوں کے بارے میں، ولا ابناء اخواتہن، اور نہ بہنوں کے بیٹوں کے بارے میں، ان کے اوپر تمہارے لیے پردے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ولا نسائہن، اور نہ عورتوں کے بارے میں، ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ تمہارے غلام تمہاری لونڈیوں کے بارے میں۔ واتقین اللہ، یہ واتقین اللہ کا کیا کہ جناب وہ پھر بھی حدود جو ہے معین کر دی گئی ہے کہ ٹھیک ہے پردہ نہ کرنا تمہارے لیے جو ہے وہ کہہ دیا کہ تم نہ کرو، لیکن اتنا بھی کھلا ڈولا لباس نہیں، اتنا بھی وہ حد نہیں کہ جہاں سے وہ حد جو ہے وہ ریڈ لائن کراس ہو جائے۔ واتقی، اللہ سے ڈرتی رہو۔ اللہ نے جو تمہارے لیے سوٹ کیا، جو مناسب سمجھا ہوا ہے وہ تمہیں بتا دیا اور تمہیں پتہ ہے۔ واتقین اللہ، اور اللہ سے ڈرتی رہو۔ ان اللہ، اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہم میں سے اکثر مرد جو ہے وہ گھروں میں جو ہے وہ ہم نکریں پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے ہمارا سطر کہاں تک ہمیں بتا دیا گیا ہے، اور وہ سطر ہے مجبوری کی حالت میں کہ تمہارے پاس منیمم اتنا لباس ہونا چاہیے، اور ہم نے روٹین میں جو ہے وہ ہم اتنی سی نکر جو ہے وہ لنگی سی پہن کے پھرتے رہتے ہیں۔ کیا ہمیں حیا نہیں آتی؟ کیا ہمیں شرم نہیں آتی کہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ، اور پھر اگر ہم نے کوئی ٹراؤزرز پہنے بھی ہوئے ہیں تو وہ اتنے ٹراؤزرز جو ہیں وہ تنگ ہیں کہ جسم کے تمام اعضاء جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ میں بہت دفعہ یہاں پہ اس بارے میں جو ہے وہ عرض کر چکا ہوں کہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھیے کیا تمہیں خود شرم آئے گی تم نے پہنا کیا ہوا ہے، کس کو کیا دکھانا چاہ رہے ہیں۔ تمہارے گھر میں بیوی ہے، تمہارے گھر میں بیٹیاں ہیں، تمہارے گھر میں ماں ہیں، سارے رشتہ دار موجود ہیں، اور تم وہی پہن کے پھرتے رہتے ہو۔ تو جو واتقین اللہ اگر عورتوں کے بارے میں کہا گیا ہے تو پھر مردوں کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے، ان کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اپنا لباس جو ہے وہ مناسب رکھنا چاہیے، وہ مناسب لباس جس سے جو ہے وہ بے پردگی نہ ہو۔ میں اکثر مسجد میں جا کے بہت سارے لوگوں سے میں اکثر جو ہے وہ ریکویسٹ کیا کرتا ہوں کہ بھائیجان آپ اتنے معزز، اتنی اچھی شخصیت ہے آپ کی، یہ کیا نماز کے ٹائم کے اوپر آپ نے اتنی سی پہنی ہی آ گئے؟ اور ان کا جواب دیکھیں جی سطر تو بھائی سطر تو کم از کم مجبوری کی حالت میں ہے کہ یہ منیمم لیول ہے۔ جب ہم نے دفتر جانا ہو، جب ہم نے کسی سے ملنے جانا، بڑے تیار شیار ہو کے سوٹ بوٹ، تو دنیا جہان کے بادشاہ کے سامنے جانا ہے تو سب سے گھٹیا لباس کے پہن کے جاتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے ہم نے اس کے بارے میں کہ اپنا لباس ہی ہم ٹھیک کر لیں؟ اور مسجدوں میں تو کہا گیا خوشبو لگا کے جاؤ، اچھے کپڑے پہن کے جاؤ، اور ہم سب سے گھٹیا لباس جو ہم نے سوتے ہوئے پہننا ہوتا ہے اسی لباس میں اٹھ کے جو ہے وہ مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ کبھی غور کیجیے اور اپنے لباس کو جو ہے وہ ہم ٹھیک کر لیں۔ بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، دیکھیں یہ بات پرٹیکولرلی کہی گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں، یہی بات اس سے پہلے میرے اور آپ کے بارے میں بھی کہی گئی ہے۔ ہم نے پچھلی چند آیت پہلے ہی جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ ہم نے پڑھا ہے۔ والذی یصلی علیکم، وہ تو وہی اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اس کے فرشتے تم پہ بھی درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، تو اے ایمان والو اس احسان کو مانو جو اللہ نے نبی کی شکل میں تمہارے لیے کیا۔ اگر نبی، سوچیں اگر نبی نہ آتا تو کیا ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہماری پہچان کیا ہے، ہمارا راستہ کیا ہے، ہمیں کس طرف چلنا جانا۔ شتر بے مہار کی طرح جو ہے وہ پھر جس طرح جو ہے وہ دوسری قومیں نان مسلم چلے جا رہے ہیں ویسے ہی ہم بھی ہوتے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی انجام کیا ہونا تھا؟ الٹیمیٹلی انجام جہنم ہونی تھی۔ تو اللہ کا سب سے بڑا احسان کیا؟ نبی بھیجا ہمارے اوپر۔ تو جس نبی نے اپنی زندگی میں اتنی مشکلات سہیں، اور نبی جو ہے وہ ہر وقت اپنی میری امت کہتا رہا، اتنا تو حق ہے کہ ہم اس کے لیے جو ہے وہ اس کی مدد و ثنا کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اس سے بڑھ کے کنجوسی کیا ہے کہ محمد کا نام لیا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم درود نہ بھیجیں؟ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی کے اوپر جو ہے وہ درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی جو ہے وہ درود بھیجا کرو، اس کے اوپر سلام کہا کرو، پہنچے گا۔
ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ، لعنت کر دی اللہ نے ان کے اوپر، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور قصیدے پڑھیں کسی کو، اور کسی کو کہیں جانثار، اور کسی کو کہیں حاضر حاضر لہو ہمارا، یہ ساری چیزیں ایذا دینے کے مترادف ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کر کے، ہم ان کا کہا نہ مان کر کے ان کو تکلیف دیتے ہیں۔ میں نے جیسے چھوٹی سی مثال دی، ماں باپ کی بچہ بات نہ مانے، ماں باپ دل کے اندر کتنا کڑتے ہیں، اگر ان کے بس میں ہو تو تھپڑ لگا دیتے ہیں، اگر بچہ بڑا ہو گیا تو پھر سناتے ہیں زبانی کلامی اس کو، جب بیچارے بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب بیچارے کچھ نہیں کہتے تو دل میں ہی اس چیز کو برا، کتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو یہ تو ماں باپ کی ہے، تو رسول تو وہ ہستی ہے جو ماں باپ سے بھی بڑھ کے ہے ہمارے لیے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ ان کے اوپر درود بھیجو، اور جو تکلیف دیتے ہیں لعنت کر دی اللہ نے ان کے اوپر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے وعد لہم عذابا مہینا، ان کے لیے رسوائیوں والا عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ اور جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر کچھ کیے ہوئے، ان کے بغیر کچھ کہے ہوئے تکلیف دیتے ہیں تو یقیناً وہ بہتان اٹھاتے ہیں، اور یہ بہت کھلا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ دیکھیے ایک ایک چیز ہمیں بتایا جا رہا ہے، کیا تم نے کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ یہی مینول ہے، یہی کتابچہ ہے، یہی قرآن اگر نہ ہوتا، یہی رسول نہ آتا ہمارے پاس، تو پھر نہ ہماری کوئی دنیا ہوتی اور نہ ہماری کوئی آخرت ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمیں رسول جیسی نعمت سے نوازا۔ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے قرآن جیسی کتاب ہمارے لیے رہنمائی کے لیے ہمارے لیے جو مقرر کی، وہ جس کے اوپر جو ہے وہ پھر پوری دنیا کی رہنمائی مکمل ہو گئی۔ جب کہہ دیا گیا مکمل ہو گئی، پھر اس کے علاوہ ہم کیوں ڈھونڈتے پھرتے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ اور؟ کیا یہ قرآن ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا رسول ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ جب رسول اور قرآن کو ہم زبانی کلامی کافی سمجھتے ہیں، اس کو دلوں میں بھی سجا لیں کہ یہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کوشش کریں کہ درود شریف جتنا ہم پڑھ سکتے ہیں ہم پڑھتے رہا کریں، اور کوئی لفظ کبھی جو ہے وہ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سامنے آئے، درود پڑھے بغیر مت گزریں وہاں سے۔ اگر لکھ رہے ہیں تو مختصراً بھی جو ہم سواد ڈال دیتے ہیں، اس کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ پورا لکھ دیا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب وہاں پہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم ایک لفظ نہیں ہے، یہ الف علیحدہ ہے، لام علیحدہ ہے، میم علیحدہ ہے، تو نیکیاں الف کی علیحدہ ملنی ہے، لام کی علیحدہ ملنی ہے، اس کی علیحدہ ملنی ہے۔ کل کو ہم ان نیکیوں کو ترسیں گے، وہاں پہ ہم ترسیں گے کہ کاش کوئی ہمیں ایک نیکی جو ہے وہ مل جائے۔ ابھی موقع ہے، مہلت دی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو اس مہلت سے فائدہ اٹھا لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، انت استغفرک و اتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ دعا کیجئے بیماروں کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ایک دوست کی بیگم جو ہے وہ ایک موذی مرض میں مبتلا ہو گئی ہیں، دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جو ہے اس صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ دعا کیجئے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جتنے مسلمان اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت بخشش فرما دے، سب کے حال پہ رحم فرما دے، سب کے درجات بلند فرما دے۔ جو لوگ اس وقت اس سیلاب کے ہاتھوں بیچارے دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ جو پریشان حال ہیں، جو سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ ان کی مدد فرما دے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرما دے اپنا۔ یا اللہ ہم کوتاہیوں غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا
اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين آمین.